नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज जो खबरें हमारे सामने हैं, जो सबसे बड़ी खबरें कही जा सकती हैं, वो ये है कि आज़म खान जो 10 मरतबा रामपुर के एमएलए रह चुके हैं, उनसे मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिलती और उस मुलाकात में क्या हुआ, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई का ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि वो हिंदुस्तान के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। वो एक दलित हैं और उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया आप ये अच्छी तरह जानते हैं। इस बारे में एक साबिक़ पुलिस कमिश्नर है बेंगलुरु के, और वो कहता है इसलिए कि हम इस तरह के मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के साथ यानी बहुत ही महज़ब लहजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम कहेंगे कि वो कहता है। तो बहरहाल एक साबिक़ पुलिस कमिश्नर है और वो एक राउडी शीटर की तरह बात करते हुए उस वकील की तायद व हिमायत करता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश करता है। या जूता फेंकना चीफ जस्टिस पर, ये कि उसका मतलब यही है कि उसने दस्तूर पर जूता फेंकने की कोशिश की है, उसने हिंदुस्तान की जमहूरियत पर जूता फेंकने की कोशिश की है, उसने हिंदुस्तान के अदलिया पर जूता फेंकने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि जो उस बूढ़े खसूट यानी वकील जो है राकेश, उसकी जो तायद व हिमायत कर रहे हैं, उन्हें भी जूतों से मारना चाहिए, उनके चेहरों को जूतों से ज़ख्मी कर देना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि तशद्दुद के लिए तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ, मैं अदलिया के हक़ में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर चीफ जस्टिस के चेहरे पर अगर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये सारे अदलिया की तौहीन है, और अदलिया की तौहीन करने वाले को नहीं बख्शा जाना चाहिए, और उसकी जो तायद व हिमायत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाने चाहिए, चाहे वो बेंगलुरु का साबिक़ पुलिस कमिश्नर रहा हो या फिर राउडी शीटर रहा हो। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक खबर हमारे पास है। और दूसरी खबर आपको बता दूं कि जहां तक फ़लस्तीन का सवाल है, गज़ा का मसला अपनी जगह ठहरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इसराइल दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज भी कई फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कल 2 साल की तकमील हो चुकी है फ़लस्तीन पर या गज़ा पर इसराइली हमले की। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2 साल के दौरान क्या क्या दरिंदगी की इसराइल ने की है, और 2 टन से ज़ायद यानी बम उसने बरसाए हैं, 2 लाख टन। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो ये हमारे पास खबरें हैं। और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक अमरीकी शहरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का साबिक़ आर्मी यानी पर्सनल है या मेजर है। तो बहरहाल आर्मी मेजर, साबिक़ आर्मी मेजर को गिरफ्तार किया गया है। उस पर इल्ज़ाम है कि वो हिंदुओं को ईसाई बना रहा था और हिंदुइज़्म के बारे में कह रहा था कि हिंदुइज़्म की बुनियाद यानी तोहम परस्ती पर है या तोहम परस्ती पर मबनी है हिंदू मज़हब। तो बहरहाल पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। पहली खबर है, जैसा कि मैंने कहा, कि आज़म खान की मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से। लेकिन आज़म खान के बारे में आपको बता दूं कि वो मायूस हैं फिल वक्त, और वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ 113 मुकदमात क्या फैसले आने बाकी है। कभी उन पर मुर्गी चोरी, भैंस चोरी और यहाँ तक कि लैंड ग्रैबिंग से लेकर कई एक इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 10 मरतबा उन्होंने रामपुर की नुमाइंदगी की है असम्बली में। लेकिन आज़म खान का मसला मुझे ये दिखाई देता है कि वो कुछ गुरूर और तकब्बुर में भी मुब्तला हैं। किसी को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो गुरूर और तकब्बुर करता है उसकी किस्मत में ज़िल्लत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। इसलिए कि आज़म खान के गुरूर और तकब्बुर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, हमें आज़म खान से, उनकी अहलिया से, उनके बेटे से पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी खामियां बताना भी ज़रूरी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि रामपुर में SP के जो MP हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, उनके बारे में आज़म खान कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता। अरे मेरे भाई, वो बच्चा जानता है। रामपुर के आप वोटर हैं और आप वो कहते हैं कि मैं मुहिबुल्लाह नदवी को नहीं जानता, तो ये आपका गुरूर और तकब्बुर है। अभी आप बच जाइए गुरूर और तकब्बुर से, ताकि आगे आपके हालात दुरुस्त हो जाएं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इनकी मुसीबतों में इजाफा होता जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा था कि आज़म खान BSP में शामिल होने वाले थे, इस तरह की इत्तलात थी। इसी दौरान अखिलेश यादव को होश आ गया, वो ख्वाब गफलत से बेदार
بیدار ہوئے اور رامپور پہنچے، اعظم خان کی خبر لی، یعنی ان سے بات کی۔ اس سے پہلے اعظم خان نے یہ شرط عائد کر رکھی تھی کہ میں صرف اکھلیش یادو سے ملاقات کروں گا اور دوسروں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر ہے۔ ہم چلتے ہیں سجاد صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ سجاد صاحب، اعظم خان کا مسئلہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، یقیناً دیکھیے اعظم خان جو ہے تقریباً 5 سال جیل کاٹنے کے بعد ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں ہی ان کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ جی جی اس کے بعد سے مختلف انٹرویوز ان کے جو ہے چل رہے ہیں مختلف چینلوں پہ، اور جیل کی صحبتوں کے حوالے سے اور ان پر جو عائد الزامات کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان سے پارٹی کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہے کیا مستقبل کی کیا حکمت عملی رکھتے ہیں، تو انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ فی الحال میں اپنا علاج کرا رہا ہوں، مجھے جیل میں بہت اذیتیں جو ہے برداشت کرنی پڑیں، مجھے دوائیں نہیں دی گئیں، مجھے کھانا پانی جو ہے بہت خراب دیا گیا، اتنا خراب کھانا دیا گیا، اتنا خراب تو جانوروں کو بھی نہیں دیا جاتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک چھوٹے سے ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں سردیوں میں بہت سردی ہوتی تھی اور گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی تھی، نہ سردی سے نمٹنے کا انتظام تھا نہ گرمی سے نمٹنے کا انتظام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شدید سردی، شدید گرمی، ناقص کھانے کی وجہ سے ان کی صحت پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے، علاج کرانا ہے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے سیاست میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ تو اسی بیچ میں جو ہے یہ خبریں بھی اڑ رہی تھی، ایک ناراضگی کی خبریں اڑ رہی تھی کہ اکھلیش یادو ان سے ملنے نہیں آئے، جیل میں بھی اکھلیش یادو کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیے، جب وہ جیل سے رہا ہو رہے تھے تو اس وقت مقامی میڈیا کے لوگوں نے کہا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کیا جیل میں اکھلیش یادو ملنے کے لیے آئے آپ سے؟ تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جیل ملنے کی جگہ نہیں ہوتی، مطلب ایک گول ملتا انہوں نے جواب ٹال دیا دیا تھا۔ تھا۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں ان کے ساتھ کیے گئے انٹرویوز میں انہوں نے ملائم سنگھ یادو کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ہی شخص تھا جسے وہ چاہتے بھی تھے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، جس سے وہ جو ہے اس کی ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے عزت کی، اور وہ ایک ہی شخص تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ملائم سنگھ یادو کی موت ہو گئی تو پھر جو ہے میری دنیا بھی تاریک ہو گئی، انہوں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک عظیم انسان اس دنیا سے گیا ہے۔ بہرحال جو ہے اعظم خان نے ملائم سنگھ یادو کے مرنے کا بہت افسوس ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے جانے سے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، ذاتی نقصان ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ایک جانب یہ ملائم سنگھ یادو کے جو ہے بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، دوسری جانب اکھلیش یادو کا نام جب لیا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ خبریں آنے لگی تھی، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ اکھلیش یادو ان کے جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی ملنے نہیں آئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں سماجوادی پارٹی کے رہنما ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے ان کے گھر پہ، ان کی رہائش گاہ پہ۔ تو بہرحال ان خبروں کے بیچ میں خبر بھی آ رہی تھی کہ اس رویے سے اکھلیش کے دل برداشتہ ہو کہ اعظم خان پارٹی بدلنے کی سوچ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ان افواہوں کے، ان حالات کے بیچ میں آج یہ خبر نکل کے آئی ہے کہ آخرکار اکھلیش یادو رامپور پہنچ گئے۔ انہوں نے اعظم خان کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان سے بہت دیر تک انہوں نے بات چیت کی۔ اب کس نوعیت کی بات چیت ہوئی ہے، گھر کے اندر کی باتیں ہیں، میڈیا کے سامنے یہ باتیں ابھی تو نہیں آئی ہیں، آنے والے دنوں میں آئیں گی، دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک بات جو ہے کھل کے سامنے آئے گی کہ کیا بات چیت ہوئی، کیا ایجنڈا ہے، کیا حکمت عملی ہے، کیا وہ آگے چاہتے ہیں، ان کی سیاسی سرگرمیاں کیا ہوں گے آگے، یہ سب تو آنے والی باتیں ہیں۔ فی الحال جی جی ایک جو اہم خبر یہی ہے کہ اعظم خان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آخرکار اکھلیش یادو ان کے گھر پہنچ گئے، جی جی یہ جی کہا جا سکتا ہے۔
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक आज़म खान का सवाल है, इस मुलाकात में जो अखिलेश यादव और आज़म खान के दरमियान हुई, ये बताया जाता है कि रामपुर के जो रुकने पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी वहाँ पर नज़र नहीं आए। और वैसे भी आज़म खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को नहीं जानता। तो आज़म खान को भी कुछ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो उनके गुरूर और तकब्बुर की तरफ इशारा करती हैं। इंसान को गुरूर और तकब्बुर नहीं करने चाहिए। आप बहुत बड़ी शख्सियत होंगे, लेकिन जिसने भी गुरूर किया तबाही और बर्बादी उसका मुक़द्दर बन गया। हम आज़म खान की इज़्ज़त करते हैं, उनके हौसले की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुतल्लिक़ा जो रुकन पार्लियामेंट है उसको जानने से इनकार कर दें। आप मुहिबुल्लाह नदवी को जानने से इनकार करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत लोगों को खटक रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 10 मरतबा आज़म खान ने रामपुर की असेंबली में नुमाइंदगी की है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके अरकान पार्लियामेंट की तादाद 37 है और 107 अरकान असम्बली है, जिसमें 34 अरकान असम्बली मुसलमान है और 4 अरकान पार्लियामेंट मुसलमान है। लेकिन आज़म खान के ताल्लुक से अखिलेश यादव का रवैया इंतहाई मानदाना रहा है और जेल में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है। अखिलेश यादव ने उनके जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। तो बहरहाल सीतापुर जेल से उनकी रिहाई अमल में आई और हाल ही में रिहाई अमल में आई। और आप देखेंगे कि उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा भी जेल में रही है, उनके बेटे भी जेल में रहे। अब फिर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है कि पैन कार्ड यानी 2 पैन कार्ड्स के मामले में आज़म खान के बेटे भी परेशानी में आ गए हैं। हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और फिर मुकामी जो अदालत होती है MLAs और MPs की, उसको से वो रुजू कर दिया है। और जहाँ तक हमारे अदलिया का सवाल है, आप अंदाज़ा कीजिए सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी जो अदालतें हैं, ख़ासतौर पर BJP ज़ेर इख्तियार रियासतों के हाई कोर्ट्स और मकामी अदालतों पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्या अदलिया अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत बरत रही है, क्या अदलिया किसी के इशारों पर काम कर रही है, क्या दबाव में काम कर रही है। कई मुमताज़ माहिरीन कानून ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अदलिया पर हुकूमतों का दबाव है और हुकूमत में कौन है आप ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम अदलिया का एहतराम करते हैं, इस तरह के बयानात से इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल आज़म खान उन पर मुर्गी चोरी करने मुर्गियाँ चुराने का इल्ज़ाम आयद किया गया, उन पर बैलें चुराने का इल्ज़ाम आयद किया गया, उनके पर आप देखेंगे कि लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ाम आयद किए गए। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो फिर योगी के खिलाफ भी मुर्ग चोरी, गायों की चोरी और बैलों की चोरी, भैंसों की चोरी के इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे और उनकी भी ज़िंदगी उसी तरह कर दी जाएगी जिस तरह आज़म खान की ज़िंदगी कर दी गई। लेकिन आपको बता दूं कि ना अखिलेश यादव में ये ज़रूरत है, ना कांग्रेस क़यादत में ये ज़रूरत थी, क्योंकि अगर 2002 के गुजरात फसादात के बाद ही कांग्रेस सख्त इक़दाम करती तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। तो बहरहाल नाज़रीन, आज़म खान 77 साल के हो गए हैं बेचारे, अब ज़ईफ़ुल उम्री की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे में उन पर ज़्यादा ज़हनी दबाव नहीं डालना चाहिए, उन्हें वही करने देना चाहिए जिसके करने के वो ख्वाह हैं। जहाँ तक BSP का सवाल है, जैसे ही BSP में आज़म खान की शमूलियत के यानी खबरें आम होने लगी, अखिलेश यादव परेशान हो गए और तब कहीं जाकर उन्हें वहाँ यानी आज़म खान के पास जाकर मुलाकात करनी पड़ी। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं, अगर आप मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर मुसलमान आपको नज़रअंदाज कर देंगे, ये सोचने वाली बात है। और मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान, सज्जाद साहब 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह बिहार में अगर आप देखेंगे 17% मुसलमान हैं, आसाम में देखेंगे आप 38% मुसलमान हैं, मगरबी बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। अगर ये मुत्तहदा मौक़िफ़ अपनाते हैं तो फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को शिकस्त हो सकती है और जो सेक्युलर जमातें जो सिर्फ मुसलमानों से वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, वो उन वादों को वफा करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंतहाई बावक़ार ओहदा होता है और आप अंदाज़ा कीजिए कि अहम जो दस्तूरी ओहदे होते हैं उन पर फायज होने वालों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हलफ दिलाते हैं राजदारी का, वफादारी का। लेकिन आपको बता दूं कि एक बुद्धिस्ट को, एक दलित को चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आलाजात के जो लोग हैं उन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाही
ایک مقدمے میں کہتے ہیں، اور مقدمہ ہوتا ہے کہ کسی بھگوان کی مورتی کا سر الگ کر دیا گیا، اور جب درخواست پیش کی گئی تو بی آر گوائی نے کہا کہ جاؤ بھگوان سے پوچھو۔ تو بہرحال اب اندازہ کیجئے یہ اس بات پر تو غصہ آ گیا سنگھ پریوار کو اور بی جے پی کو، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، ایک دلت ہے، ایک بدھسٹ ہے، تو بہرحال اسے کس طرح ذلیل کریں۔ تو بہرحال کرایا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک راکیش کشور نامی 72 سال کا وکیل بوڑھا کھسوٹ جاتا ہے کمرے عدالت میں، چپل یعنی اپنا جوتا اتارتا ہے اور چیف جسٹس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جوتا آپ دیکھیں گے کہ وہ چیف جسٹس پر نہیں مار رہا تھا بلکہ نریندر مودی حکومت کے چہرے پر مار رہا تھا، اور آپ کو بتا دوں کہ دستور پر مار رہا تھا، عدلیہ پر مار رہا تھا، ہندوستان کی جمہوریت پر مار رہا تھا، اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ بنگلور کا ایک سابق کمشنر ہے بھاسکر راؤ اس کا نام ہے، اور ایسا بات کر رہا ہے جیسے یہ بنگلور کا کمشنر نہیں بلکہ راؤڈی شیٹر رہا ہو۔ وہ خیر مقدم کرتا ہے ایک دستوری عہدے پر اور سب سے بڑے ہندوستان کے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس پر جوتا مارنے والے کی، اور کہتا ہے کہ میں آپ کے حوصلے کی، آپ کی ہمت کی، آپ کی جرت کی تعریف کرتا ہوں، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون، عذر قانون تمام ایسے لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے جو چیف جسٹس پر حملے کی تائید کر رہے ہیں۔ سجاد صاحب، یقیناً آپ نے بہت ہی جو ہے افسوسناک جو ہے نقطہ آپ نے جو ہے اٹھایا ہے کہ ایک آئی پی ایس افسر، جی اس کی ذہنیت دیکھیے آپ۔ اعلیٰ بالکل اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جو ہے ایک اعلیٰ ترین عہدے پر فائز جو رہ چکا ہے ماضی میں، وہ آج جو ہے اس عمر میں، اس کو تو ریٹائرڈ ہوئے بھی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، جی اس عمر میں وہ جو ہے اتنے بڑے شان ہے کہ جو ہے حمایت کرتا ہے۔ جی دیکھیے چیف جسٹس آف انڈیا انصاف کا مندر سپریم کورٹ کو کہا جاتا اور ہے، اس مندر کا پجاری، اور اس مندر کا سب سے بڑا پجاری، جی ہاں، سب سے بڑا جو صدر ہے پجاری، صدر پجاری، اس پہ جوتا پھینکا گیا ہے، اور جوتا پھینکنے والا جو ہے بعد میں انٹرویو کر کے جو ہے رائٹ ونگ کی تعریف کرتا نظر آتا جی ہے، ہاں، اور وہ جس طرح سے آر ایس ایس کے نظریات کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جس نے پہلے تو جوتا پھینکا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے ڈھیٹ بنا اپنے اس کام کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے نظریات تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی اگر وہاں کوئی بنگلور کے کسی کونے سے کوئی افسر جو بعد میں جو ہے بی جے پی میں شامل ہو گیا تھا، ایم پی کے لیے بھی الیکشن لڑا تھا بھاسکر راؤ نے، تو اب بھاسکر راؤ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے تو یہ بہت ہی صدمے والی بات ہے جی کہ ہمارا دیش کہاں جا رہا ہے۔ دیکھیے ماضی میں بھی اتنی نفرت جو ہے پھیلائی گئی تھی اس دیش میں، انگریزوں نے اس دیش کو پہلے نفرت آپس میں لڑا کے، ہندو مسلم میں جو ہے نفرت پیدا کر کے حکومت چلانے کی کوشش کی، اور بہت کوشش کیا کی، 200 سال تک وہ حکومت چلاتے رہے اسی نفرت کی بنیاد پہ۔ ایک جانب چھوت چھات کا جو ہے پروموٹ کرتے تھے، وہ دلتوں کو کی زندگی انتہائی بدتر تھی انگریزوں کے دور میں، بالکل انسانیت سے بھی جو ہے بدتر زندگی تھی۔ تو ایک جانب دلتوں کو جو ہے وہ ایک مطلب یہ کہ ان کے جو حالات ہیں اور اعلیٰ ذات والے ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں اس رویے کو پروموٹ کرتے تھے، دوسری جانب ہندو مسلم کو لڑاتے تھے وہ لوگ۔ دیکھیے ان کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ تقسیم کا ایک بہت بڑا زخم اس عظیم الشان ملک کو جو ہے بھگتنا پڑا۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد تقسیم کا زخم جھیلنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی نظریے سے، جس نظریے کی جو ہے بنیاد پہ یہاں پہ نفرت برپا کی گئی تھی، اسی نظریے کو شکست دینے کے لیے مہاتما گاندھی نے مرن برت رکھا تھا۔ جب پورے ملک میں فساد کا دور دورہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، تو تب مہاتما گاندھی نے جو ہے مرن برت رکھا تھا، اور ان کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے اپنے غم و غصے کو تھوک دیا تھا، اور جو ہے فساد تھم گئے تھے۔ مہاتما گاندھی نے اس ملک میں امن لانے کا جو ہے کام کیا آزادی کے بعد، تو اس سے مہاتما گاندھی کے اس عمل سے ان نظریے والوں کو، یہ جو نفرت کا نظریہ رکھتے ہیں، اتنا غصہ آیا کہ ناتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو گولی مار دی۔ یہ وہی گوڈسے ہیں
جن کے جو ہے نظریات والے ایک شخص نے آج جو ہے ایک چیف جسٹس آف انڈیا پہ جوتا پھینکا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یقیناً آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے دور میں جس نظریے کو فروغ حاصل نہیں ہو پایا تھا، آج اس نظریے کو فروغ دینے کی پھر سے دوبارہ کوششیں جاری و ساری ہیں. جب سے وزیر اعظم مودی اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی، اب دیکھیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل چیف جسٹس کو جو ہے پہ جوتا پھینکتا ہے اور اس کی کل جو گولی نہیں ہے مار سکتا. بالکل اس کی ایک آئی پی ایس آفیسر، سابقہ آئی پی ایس آفیسر جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ میڈیا والے اس کا انٹرویو بھی لے کے خوب گھما گھما کے انٹرویو ڈال رہے ہیں اس کا. اس سے جو ہے اس کی ایسا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں، جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ سن 2014 سے پہلے یہی میڈیا ایک معتبر میڈیا تھا انڈیا کا، لوگ سنتے تھے بھروسہ کرتے اور تھے. لوگ بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج محض چند ٹکڑوں میں ان کو خرید دیا گیا. اس سے بڑا بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے کیا صحیح کہا. نظریات پیسے یا اقتدار کی بنیاد پہ چلیں گے؟ اب سب سے بڑا سوال اور یہ ویسے ہے. بھی سجا صاحب دیکھیں گے کہ جی جہاں تک پریس ہے، آپ کو دیکھیں گے کہ خاص طور پر اس طرح کے گودی میڈیا کے جو اینکرز ہیں، گودی میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں اب پریس نہیں بلکہ پریسٹیٹیوٹ کہا جا رہا ہے انہیں. جی بالکل یقیناً دیکھیے اس طرح کے حالات آج اس ملک کے ہو گئے ہیں. اور ہندوستان کی سب سے بڑی ایجنسی جو ہے اس کا انٹرویو چلا رہی ہے. سارے میڈیا اداروں کو وہ ایک انٹرویو سازش بھیجا جا لگتی ہے رہا ہے. مجھے بالکل یقیناً ایک سازش ہے. ہندوستان کو برباد سازش کے کرنے کی. تحت جو ہے یہ حالات یہاں کے، اب دیکھیے سن 2014 کے بعد یقیناً 10 سال جو ہے مودی اور امت شاہ کی قیادت میں یہاں پہ بی جے پی اقتدار میں رہی ہے. لیکن 2024 میں بی جے پی کو سبکی کھانے پڑی ہے. بے شک. ان کی تعداد گھٹ گئی. ارے وہ اعلان کر رہے تھے اب کی بار 400 پار، لیکن وہ جو ہے اپنے عدد تک بھی نہیں پہنچ سکے جو جادوئی عدد ہے. جی ہاں جی. پھر ان کو بیساکھی پہ مجبور ہونا پڑا، جو ہے نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی کے سہارے ان کو چلنا پڑا. تو اب یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھٹتی مقبولیت اور یہ نظریہ جو ہاتھ سے چھوڑتا جا رہا ہے جی ہاں. اس سے فرسٹریشن میں آ گئے ہیں. اور یہی فرسٹریشن ہم کو مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ رائے بریلی کی بات ہو، چاہے وہ بریلی کی بات ہو، چاہے وہ سنبھل کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی بی جے پی کی ریاستوں میں جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اب صبر کا دامان ان کے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، بلکہ ان میں ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم ہارنے جا رہے ہیں. اور ہارنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نظریے کو اس ملک پہ تھوپ دیں، مسلط کر دیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. کرو یا مرو کی صورتحال جی ان کے لیے آ بالکل گئی ہے. یقیناً. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بیساکھی کا سوال ہے، جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی بیساکھی پر یہ جو حکومت ہے، مودی حکومت ٹکی ہوئی ہے. میں تو کہوں گا کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی جو سہارے کے ذریعے بنائی گئی آرتی جو ہے، آرتی اس پر یہ ٹکی ہوئی ہے حکومت، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے 240 یعنی جو جادوئی عدد ہوتا ہے 272 ہوتا ہے، لیکن 240 کے اندر ہی یہ سمٹ کر رہ گئے تھے. اور وزیر اعظم نعرہ لگا رہے تھے کہ آپ کی بار 400 پار. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا پار کا اور کدھر گیا یار کا. تو آپ نے دیکھیں کہ ٹرمپ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو ان کے جو ٹرمپ سرکار کا کیا ہوا آپ نے دیکھا، 2019 کے الیکشن ہار گئے تھے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں راہل گاندھی نے ایک بات کی تھی کہ کہیں پر بھی اگر کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو نریندر مودی کو وہاں جانے نہ دیا جائے. کیوں جانے نہ دیا جائے یہ ہم نہیں جانتے، راہل گاندھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارا اسپیس ٹیکنالوجی کا کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے یا پھر کوئی مشن لانچ ہوتا ہے تو نریندر مودی کو پلیز فار گاڈ سیک جانے نہ دیا جائے. کیوں جانے نہ دیا جائے یہ راہل گاندھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں لیکن بولنا نہیں چاہتے. اور ایک بات اہم یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں ہندوستان کا نام مشہور کر دیا ہے. ہندوستان کی شبیہ اس قدر زبردست بنا دی ہے جس کا ہندوستان کی تاریخی میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں ملے گی. وزیر اعظم
بے نظیر ہے اور بے نظیر بھٹو نہیں ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے دور میں کیا کیا ہوا ہے، آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہندوستان تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ معیشت کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم نے معیشت کو بہت بڑی معیشت بنا دیا ہے، ہندوستان دنیا کی چوتھی معیشت بن گئی ہے۔ آپ جائزہ لیجئے کہ آج بھی 80 کروڑ جو لوگ ہیں وہ راشن کا چاول استعمال کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ترقی ہوئی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو حیدرآباد، اور حیدرآباد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کے ضمن میں کانگریس اب کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کرنے والی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوین یادو کو اس مرتبہ امیدوار بنایا جائے گا، جبکہ ماں گھنٹی گوپی ناتھ جو آن جہانی ایم ایل اے ہیں بی آر ایس کے، ان کی بیوہ کو بی آر ایس نے ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کا سوال ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جنگ بندی کے لیے یعنی مصر میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ اسرائیل کا جو انتہا پسند وزیر ہے بن گویر، وہ اس نے مسجد اقصی میں اپنے ناپاک قدم رکھے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے ناپاک چیزوں کو مسجدوں سے اور خاص طور پر مسجد اقصی سے دور رکھنا ضروری ہے۔ ویسے بھی ناظرین کل ہی آپ نے دیکھا 7 اکتوبر کو 2 برس پورے ہو چکے ہیں اسرائیل اور غزہ میں فلسطینیوں کے درمیان جنگ کے، اور 2 سال کے دوران آپ کو بتا دوں کہ 70,000 کے قریب فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، 1,70,000 زخمی ہوئے، اور اسرائیلی جو مرے ہیں ان کی تعداد 1,139 تھی۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات چیت کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن پوری امید ہے کہ یہ بات چیت کامیاب ہوگی۔ تاہم حماس نے الزام عائد کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس امن بات چیت کو اور جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ سجاد صاحب جی دیکھیں، جس طریقے سے آج بمباری ہوئی ہے غزہ میں، اس بمباری کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں امن قائم ہو جائے۔ دیکھیے ان کا تو خواب تھا، اسرائیل کا تو خواب تھا کہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ جی اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے باضابطہ وہاں کی سینیٹ میں خاص طور پہ جو ہے اسرائیل کی جو ہے کیبنٹ میں ایک منظوری بھی جو ہے دے دی تھی کیبنٹ نے غزہ کو آکوپائی کرنے کی، جی اور غزہ کو آکوپائی کرنے کے لیے فوج بھی بھیج دی گئی تھی جو غزہ کی سرحدوں میں داخل ہو گئی تھی، جی اور غزہ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ تو حماس کو شکست دے سکے، نہ ہی اپنے یرغمالیوں کو رہا کرا سکے، جی اور یہ چیز جو ہے کھائے جا رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور پاگلوں کی جو ہے صورتحال پیدا ہو گئی ہے جنونی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بالکل، اور اس جنونی کیفیت میں وہ جو ہے جی 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 این ڈی آر ایف کو جو معاف کیجیے گا، ان کی جو اپنی فوج ہے، این ڈی ایف غالباً اس کا نام ہے، اس کو جو ہے بار بار ہدایت دے رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے غزہ میں نہتے لوگوں پہ بمباری کی جائے، نئے حملے کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو شہید کیا جائے۔ جی 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 بہرحال ناظرین آئی ڈی ایف کی بات کر رہے تھے سجاد صاحب، اور اسرائیل ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کے مظالم میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بدترین مظالم کے طور پر لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جائیں گے، اور جب بھی ذکر کیا جائے گا تو اسرائیل کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس قوم نے اپنی مکاری عیاری کے ذریعے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔